अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। लफ्ज़ लफ्ज़ और सतत सतत दिल दहलाती, रगों में खून मंजमद करती एक हकीकी कहानी। हैरत। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्फाज दीगर मैं ये समझता था कि ऐसे हादसात सिर्फ ख्वाब में ही रौनमा होते हैं। आज भी इस वाक़े को याद करके सख्त हैरत ज़दा हो जाता हूँ। कल का वाक़या चंद इत्तफ़ाक़ात के यकजा होने के बायस पेश आया। हर इत्तफ़ाक़ आम और काबिल फ़हम था, जो किसी भी शख्स को पेश आ सकता है, आपको भी। प्रोग्राम में बाज़ तब्दीलियों के बायस हमारे जहाज़ को एक छोटे से शहर में 6 घंटे के लिए रुकना पड़ा। ये रात का वक्त था और मौसम खासा खुशगवार था। बस मैं शहर की गलियों और सड़कों और इमारतों का नज़ारा करने के लिए पैदल ही चल पड़ा। इस वक्त रात के 11 बजे थे। गालिबन ऐसी तफरीह के लिए ये कुछ मौजू वक्त नहीं था। यूँ भी देखने वाली कोई चीज़ नहीं थी। तमाम दुकानें बंद थीं। अलबत्ता इधर उधर कुछ होटल और तफरीह गाहें खुली थीं। मुमकिन है कि मैंने तफरीह के लिए शहर के गलत हिस्से का इंतखाब किया हो। मतला अबर आलूद था, इसलिए बारिश के इम्कानी ख़तरे के पेश नज़र मैंने बरसाती साथ ले ली थी और इसे बाजुओं पर लटकाए हुए मासूमियत के साथ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में चंद एक साफ सुथरे होटलों में रुककर चाय वगैरह भी पी, कुछ लोगों से रस्मी बातचीत की और फिर अपने रास्ते पर हो लिया। नए शहरों और नई जगहों की सैर करते हुए मुझे अजीब सी खुशी महसूस होती है। मेरी मुलाजमत इस नौइयत की है कि ज़्यादातर सफ़र में ही रहना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी अपने काम से बेजारी महसूस नहीं की। चूँकि इस शहर में दोबारा जाने का इम्कान नहीं था, इसलिए मैं जी भर के सैर कर लेना चाहता था। तकरीबन रात के 1 बजे ये इंकशाफ हुआ कि मेरा बटुआ कहीं गुम हो गया है। इस वक्त मैं 19वीं गली में टहलता हुआ बंद दुकानों के बैरूनी शोकेस देखता फिर रहा था। बटुआ खो जाना कोई गैरमामूली बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी अजनबी शहर में हों और आपका बटुआ गुम हो जाए तो आप यकीनन इंतहाई बेबसी महसूस करने लगेंगे। सितम वाला सितम ये कि रकम के अलावा मेरे तमाम कागजात भी बटुए के अंदर थे। शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड और हवाई जहाज़ का टिकट वगैरह भी। लिहाजा मैं किसी तौर पर भी अपनी शनाख्त नहीं करा सकता था। कोई भी मुहाफिज कानून मुझसे सवाल कर सकता था और मुझे रोक सकता था। मेरे चेहरे पर घबराहट और परेशानी के आसार उभर आए। मैंने खड़े खड़े अपनी तमाम जेबें तलाश कर डाली, लेकिन दूसरी जेबों में बटुआ ना होने का कोई जवाज़ नहीं था। मैं आम तौर पर दाहिनी जेब में ही बटुआ रखता हूँ। फिर मैं तेज़ कदम उठाता हुआ पीछे की जानिब चल पड़ा। थोड़ी देर के अंदर मैं 12वें एवेन्यू पर वाक़े पोश पैरेट रेस्टोरेंट में पहुँच गया, जहाँ मैंने आखिरी मरतबा कॉकटेल पी थी। रास्ता भर मेरी नज़रें ज़मीन पर ही जमी रहीं, इस उम्मीद पर कि शायद बटुआ ज़मीन पर कहीं गिर गया हो। पाश पैरेट रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। दरवाजे के ऊपर लगा हुआ नियॉन साइन मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रहा था। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा कि बटुआ या तो काउंटर पर रह गया होगा या फिर रेस्तोरां के अंदर गिर गया होगा, और जिस शख्स के हाथ भी लगा होगा वो यकीनन कोई शरीफ आदमी होगा और हवाई जहाज़ का टिकट वगैरह देखकर बटुआ वापस पहुंचाने का इंतज़ाम ज़रूर करेगा। फिर मुझे याद आया कि कॉकटेल की कीमत अदा करने के बाद मैंने बटुआ पतलून की जेब में डाला था, बल्कि मैंने $50 के नोट का कोना ज़रा सा मोड़ भी दिया था ताकि वो छोटे नोटों से अलग नज़र आ सके। यहाँ से मायूस होने के बाद मैं दोबारा 19वीं गली की तरफ हो लिया। ऐन मुमकिन है कि बटुआ रास्ते में ही कहीं गिर गया हो, लेकिन कोई कामयाबी ना हो सकी। अब क्या होगा? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मेरा हवाई जहाज़ का टिकट भी इसके अंदर ही था। दफतन मैं ख़ुद को एक आवारागर्द और खाना बदोश महसूस करने लगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि चंद $100 इंसान की इज़्ज़त और हिफाजत में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि पैसे ना होने की वजह से आदमी कितनी जल्दी सोसाइटी में कमज़ोर और कमतर हो जाता है। मैं सिर्फ अपनी बीवी लॉरेन को फ़ोन करके वज़ीया टेलीग्राम रकम भिजवाने के लिए कह सकता था। मैंने एक बार फिर अपनी जेबों को टटोला, लेकिन कंघी, पेन और चंद सिक्कों के अलावा कुछ भी ना मिला। ये चंद सिक्के भी गनीमत मालूम हुए, क्योंकि इनके ज़रिए मैं अपनी बीवी को फ़ोन कर सकता था। मेरी कसम पुर्सी में इजाफा करने के लिए हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने जल्दी से बरसाती पहन ली और उसके कॉलर खड़े कर लिए। फिर मैं अफसरदगी के साथ दोनों हाथ जेब में डालकर सर झुकाए हुए चल पड़ा। मैं अपने ख्यालात में इस हद तक गुम था कि सामने से आने वाले इस सनरसीदा शख्स को देख भी ना सका, जो एक छोटे से कुत्ते की रस्सी पकड़े मुखालिफ सिमत से आ रहा था। जब वो तकरीबन 30 कदम के फासले पर पहुंच गया, तब मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर यह ख्याल आया कि इस शख्स से कुछ पैसे मांगने चाहिए। मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी शख्स से पैसे नहीं मांगे,
یہ سوچ کر میرا حلق خشک ہو گیا اور میں کس طرح بات شروع کروں۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو بلا شبہ آپ کی بھی یہی حالت ہوتی۔ میں اس کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ وہ بھی کھڑا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک پستہ قد اور سن رسیدہ شخص تھا۔ اس کی مونچھیں تھوڑی کی جانب لٹکی ہوئی تھیں اور آنکھوں پر پتلی تار کے فریم کا چشمہ تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر سرسیمگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ میں نے اپنی آواز میں ہر ممکن نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، کیا آپ ایک مسافر کو کچھ پیسے ادھار دے سکیں گے؟ میری اس آواز سن کر وہ ایک دم نروس سا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بات ٹھیک سے اس کی سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا میں وضاحت کرنے کے ارادے سے ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چھوٹے سے کتے کے بال کھڑے ہو گئے۔ شاید اپنے مالک کو خائف دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ پستہ قد شخص کی خمیدہ مونچھیں کانپنے لگیں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، پیسے؟ میرے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے میری برساتی کی جیب کو گھور رہا تھا، غالباً میرے ابھرے ہوئے ہاتھ کو پستول سمجھ رہا تھا۔ ایمانداری کی بات ہے، اس نے مزید کہا، میرے پاس بالکل تھوڑے سے پیسے ہیں۔ 1 منٹ، میں نے اسے تسلی دینے کے خیال سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میری بات کی طرف توجہ دیے بغیر اس نے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف دیکھا۔ موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے اس کی آنکھیں بدستور پھیلتی رہی تھیں۔ دفتن ایک سپاہی کہیں سے آن موجود ہوا۔ وہ قوی الجثہ اور نوجوان تھا اور سپاہی سے زیادہ کاؤبوائے قسم کی فلموں کا ہیرو لگتا تھا۔ کچھ گڑبڑ ہے؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے جناب، میں نے کہا۔ یہ شخص مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، پستہ قد شخص نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کتے نے بھی بھونکنا شروع کر دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، سپاہی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں دور سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ خوف کے باعث میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن کاؤبوائے سپاہی نے مجھے بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ ٹھہر جاؤ برخودار، اس نے مجھے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں اکھڑ گئے۔ اگر میں بر وقت دیوار کا سہارا نہ لیتا تو گر ہی گیا تھا۔ احتیاط سے محترم جناب، پستہ قد آدمی کی آواز سنائی دی۔ کوٹ کی داہنی جیب میں پستول ہے۔ سپاہی تیزی کے ساتھ میری تلاشی لینے لگا۔ اس کے نہایت بے ڈھنگے انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ کتا بدستور بھونک رہا تھا۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سپاہی نے تلاشی لینے کے بعد کہا۔ یہ تمہیں دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ لوگ آج کل ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے ایک اور شدید قسم کا جھٹکا دیا اور مضبوطی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں تو انصاف سے کچھ پیسے ادھار مانگ رہا تھا، میں نے کہا۔ سپاہی نے طنزیہ کہکا لگاتے ہوئے کہا، خاصے با اخلاق ڈاکو معلوم ہوتے ہو۔ رات کے 1 بجے قرضہ لینے کے لیے نکلے ہو؟ اپنے کاغذات دکھاؤ۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے کہا۔ یہ بات عدالت میں کہنے کے لیے بچا کر رکھو، سپاہی نے کندھا اچکاتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پستہ قد شخص نے کہا۔ میں اس کے خلاف کیس لڑوں گا، آپ ہرگز اس کے ساتھ نرمی نہیں کریں۔ سپاہی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے مجھے پولیس اسٹیشن تک چلنے کے لیے کہا۔ تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہیں چل کر کہنا، اس نے مزید کہا۔ میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں کہ اگر تم نے مزاحمت کی کوشش کی تو نتائج کے خود ذمہ دار ہوگے، سپاہی بول رہا تھا۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ معاملہ وہیں پر رفع دفع ہو جائے گا، لیکن وہ مجھے جیل پہنچانے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر سزا نہ بھی ہوئی تو بھی میری عزت، نوکری اور خاندانی وقار میں خاک میں مل جائے گی۔ میں ایک دم حواس باختہ ہو گیا تھا اور فرار کی ترکیب سوچنے لگا۔ خوش قسمتی سے عین اس وقت ایک بس ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بس کی ایک ہیڈ لائٹ بجھی ہوئی تھی اور وائپر بلیڈ بے ہنگم انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ بس بمشکل 10 یا 15 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ جب وہ چند قدم کے فاصلے پر رک گئی تو میں نے ایک جھٹکا مار کر سپاہی کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیزی کے ساتھ بس کے سامنے سے سڑک کی دوسری طرف نکل گیا۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگانے کی کوشش کی، پھر بھی اگلا بمپر میری پتلون کے ساتھ چھوتا ہوا گزر گیا، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا ہوا ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ اب میرے اور سپاہی کے درمیان بس حائل ہو گئی تھی اور مجھے اپنی آزادی کے لیے چند لمحے میسر آ گئے تھے۔ پھر میں نے بس کے رکنے کی آواز سنی، جس کی وجہ سے سپاہی کو میرا تعاقب کرنے میں تھوڑی سی اور دیر ہو گئی اور میں تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ایک گلی سے دوسری گلی میں داخل ہو گیا۔ عقب سے فائر کی آواز سنائی دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ گولی کدھر گئی تھی، البتہ میری رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ کئی گلیوں سے ہوتا ہوا میں ایک دوسری سڑک پر پہنچ گیا۔ تعاقب کرنے والے قدموں کی آواز معدوم ہو چکی تھی۔
غالباً سپاہی مزید مدد حاصل کرنے کے لیے یا محکمے کو فون کرنے کے لیے کہیں رک گیا تھا۔ بس میں نے وہ دوڑنا بند کر دیا اور چلنا شروع کر دیا۔ 3 بلاک چلنے کے بعد مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ پہلی نظر میں اسے پولیس کی گاڑی سمجھا اور ایک دم گھبرا گیا۔ تاہم غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ ٹیکسی کے دروازے پر کسی شراب کا اشتہار لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پولیس کار معلوم ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ دے کر اسے روکا اور نہایت اعتماد کے ساتھ اندر بیٹھ گیا۔ ریجنٹ ہوٹل، میں نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تقریباً ہر شہر میں ریجنٹ ہوٹل ضرور ہوتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غور سے میرے حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ایجنسی سے ہے؟ بالکل بالکل، میں نے اپنی پوزیشن درست کرتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ 10 منٹ کے بعد سامنے ایک شبینہ میڈیکل اسٹور نظر آیا۔ میں نے ٹیکسی رکواتے ہوئے کہا، 1 منٹ ہے نا، مجھے ایک دوائی خریدنی ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ ضرور، ڈرائیور نے بدستور سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاصا بڑا اسٹور تھا۔ اندر چند ایک گاہک نظر آ رہے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے سیلز مین نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر کو ہولے سے جنبش دی اور رسائل کے ایک ریک کی طرف بڑھ گیا۔ ایک رسالے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد میں نے اسے واپس رکھ دیا اور پھر ایک دوسرے شوکیس کے قریب جا کر شیونگ کریم دیکھنے لگا۔ اس شوکیس سے ذرا سا آگے ایک بغلی دروازہ تھا جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ قدر توقف کے بعد میں لاپرواہی سے ٹہلتا ہوا اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ گلی میں چلتا ہوا میں میڈیکل اسٹور سے خاصا دور نکل گیا۔ 3-4 بلاک آگے جانے کے بعد داہنی کی طرف کی گلی میں مڑ گیا اور رفتار تیز کر دی، تاہم اتنی تیز بھی نہیں کہ سانس پھول جائے۔ پھر میں 1 میل تک سیدھا چلتا رہا اور صورتحال کے بارے میں غور کرتا رہا۔ ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ محض میری لاپرواہی سے ہوا تھا۔ کاش میرے پاس تھوڑی بہت رقم ہوتی تو میں ہوائی جہاز یا بس کے ذریعے اس شہر کو خدا حافظ کہہ دیتا۔ گلیوں میں آوارہ گردی کرنے والے اوباشوں کی تلاش کے لیے پولیس ایئرپورٹ یا بس اسٹینڈ چیک نہیں کرتی۔ اس شہر سے نکل جانے کے بعد ہی میں خود کو محفوظ سمجھ سکتا تھا۔ پولیس کے پاس میرا نام پتہ نہیں تھا۔ جہاں تک حلیے کا تعلق ہے، میرے جیسے کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ واقعہ بھولی بسری یاد ہو جائے گا۔ پھر کبھی کبھی میں اور میری بیوی لارین اس واقعے کو یاد کر کے خوب ہنسا کریں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ اگر میں فوری طور پر شہر سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پولیس کے ہتھے چڑھ جانا لازمی امر تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے چند سال جیل کے اندر سڑنا پڑتا۔ اس وقت میں شہر کے ایک ایسے رہائشی حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں واضح طور پر صاحب ثروت لوگ بستے تھے۔ قرب و جوار میں خوبصورت اور جدید وضع کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ہر مکان کے سامنے وسیع لان تھا جس میں سرسبز پودے اور درخت ایستادہ تھے۔ بوندا باندی تھم چکی تھی اور آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ دفعتاً میں نے ایک شخص کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ کم و بیش 1 بلاک کے فاصلے پر تھا اور گلی کے دوسرے سے حصے پر تھا۔ اس وقت مایوسی پوری طرح میرے اوپر غالب آ چکی تھی۔ آپ میری کیفیت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس شہر میں مزید رکنا اور پیسوں کا انتظار کرنا انتہائی حماقت تھی۔ مجھے فوری طور پر وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ مانگنے کا نتیجہ بھگت چکا تھا۔ بس میں نے داہنا ہاتھ برساتی کے اندر چھپا لیا اور مٹھی بند کر کے انگوٹھا سیدھا کر کے کھڑا کر لیا تاکہ سامنے سے دیکھنے والے کو یوں معلوم ہو سکے کہ برساتی کے پیچھے پستول چھپا ہوا ہے۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے گلی پار کر کے اجنبی شخص کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا آپ ایک مسافر کو کچھ پیسے دے سکیں گے؟ وہ ایک دم رک کر مجھے گھورنے لگا۔ محترم، کوئی بھی غلط حرکت کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، میں نے برساتی میں چھپے ہوئے انگوٹھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ اس لیے جلدی سے اپنا پرس نکال کر میرے حوالے کر دیجیے۔ اوہ یہ، اسے برساتی میں چھپے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بوجہ خوف اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ 1 منٹ صبر کیجیے، میں بھی سب کچھ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ بولا۔ جلدی کرو، میں نے اس سے کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ اپنا بٹوا نکال کر زمین پر رکھ دو۔ پھر اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی سپاہی نہ ٹپک پڑے۔ صرف 10 سیکنڈ کے اندر اجنبی شخص بٹوا زمین پر پھینک دیا۔ اب پیچھے کی طرف مڑ کر سیدھے چلتے چلتے چلے جاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مڑ کر دیکھا تو تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ وہ کسی سعادت مند فرزند کی طرح وہاں سے واپس مڑ کر چل دیا۔ میں نے دیکھا زمین پر ایک ابھرا ہوا بٹوا اور ایک گھڑی پڑی تھی۔ بٹوے کو ہاتھ لگاتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ میرا ہی بٹوا تھا۔ میں جلدی سے اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ ہر چیز اندر موجود تھی۔ جہاز کا ٹکٹ، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، کریڈٹ کارڈ اور نقد رقم۔
میرے منہ سے بے اختیار اطمینان کا سانس نکل گیا۔ پھر میں اس گھڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جو مفت میں میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اگر یہ سطور ان صاحب کی نظر سے گزرے تو اپنی گھڑی آ کر لے جائیں، کیونکہ گھڑی سے زیادہ مجھے جاننے کا اشتیاق ہے کہ میرا بٹوا کیوں کر ان کے ہاتھ لگا تھا۔